अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान और मैं हूं ज़ुहैब हसन। शहजाद इकबाल की एब्सेंस में मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे। मुल्क में बहुत से सियासी मामलात भी चल रहे हैं, सियासी गर्मा गर्मी भी है, मईशत से जुड़े मामलात भी है। वज़ीर आज़म ने अभी दौरा अमरीका किया है और उसके बाद की क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, इस सब पर बात होगी। और कुछ अहम मामलात हैं। कैबिनेट मीटिंग बुलाई वज़ीर आज़म ने और उसमें कुछ हिदायत भी जारी की हैं। फिर डुअल नेशनल का भी मामला है कि उनको वोट का हक़ दिया जाए, और न सिर्फ वोट का हक़ दिया जाए बल्कि उनको पार्लियामेंट में एक इलेक्टेड नुमाइंदा भी वो बनने की ज़ाहिर उनको इजाज़त दी जाए, ये भी मामला है। फिर मईशत से मुतालिक एक रिपोर्ट भी आई है, उस पर भी बात करनी है। और दूसरा मामला है कि वज़ीर आज़म ने जो दौरा अमरीका किया है उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात और अमन अमल में पाकिस्तान किस तरीके से किरदार अदा कर सकता है, इन सब मामलों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले अहम मामला डुअल नेशनल, उनको वोट का हक देना, और न सिर्फ वोट का हक देना बल्कि इलेक्टेड नुमाइंदे की हैसियत से उनका पार्लियामेंट में होना, ये एक सबसे अहम मामला है जो कि ज़ेरे बहस आया हुआ है। बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों के हवाले से तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक अहम कदम सामने आया है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने की कोशिशें तो पहले से ही जारी हैं, जबकि गुज़श्ता आम इंतखाबात और उसके बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इस हवाले से पायलट प्रोजेक्ट पर भी काम हो चुका है। मगर अब तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का भी फैसला किया है। ये बहरहाल बड़ा फैसला है, मगर हुकूमत के इस फैसले ने कई सवालात को जन्म दिया है। इस फैसले को लेकर वजीर आज़म इमरान खान का एक यू टर्न सामने आ रहा है और ये सवालात उठ रहे हैं कि कहीं ये फैसला वजीर आज़म के करीबी दोस्तों और पीटीआई के मुताद्दिद अरकान असम्बली को बचाने के लिए तो नहीं लिया गया, जिन पर दोहरी शहरियत के हवाले से नाअहली की तलवार लटक रही है। कल काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने यह बताया कि वजीर आज़म इमरान खान दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिसके लिए एक आला सतह की कमेटी कायम की गई है। और ये कमेटी मुताल्लिका वजारतों के हुकाम पर मुश्तमिल होगी जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के पार्लियामेंट का हिस्सा बनने में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए तजावीज़ तब करेगी। क्या कहना था फिरदौस आशिक आवान का, ये पहले मुलाहिज़ा कीजिए। जो ड्यूल नेशनल्स हैं, जिन पे कानूनी कदगन लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से फैसला दिया था, आज कैबिनेट के अंदर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। एक मैकेनिज्म प्लान करेंगे जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का और पार्लियामेंट के अंदर रुकन बनने के रास्ते में जो रुकावटें दरपेश हैं उनको ओवरकम करने के लिए फिलफौर ये कमेटी तजावीज़ देगी। आपने मुलाहिज़ा किया, फिरदौस आशिक आवान बता रही है कि दोहरी शहरियत रखने वालों पर इलेक्शन न लड़ने की जो कानूनी कदगन है, उस कदगन को हटाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है जो दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों के रुकने पार्लियामेंट बनने की राह में रुकावटों को दूर करेगी। मगर जिन दोहरी शहरियत वालों को तहरीक इंसाफ हुकूमत अब पार्लियामेंट का हिस्सा बनाना चाहती है, उन्हीं दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन का हक देने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान पहले मुख्तलिफ राय रखते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि अगर दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी तो शौकत अजीज़ और मोइन कुरैशी जैसे लोग पार्लियामेंट में आ जाएंगे। और उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान दो टोक लफ्ज़ों में इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि दोहरी शहरियत रखने वालों को किसी सूरत इलेक्शन लड़ने का हक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके मफादात, वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात उन्होंने कहा कि उनके मफादात सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जुड़े होंगे। मगर इस मामले पर भी वजीर आज़म के मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है। अब इमरान खान चाहते हैं कि दोहरी शहरियत वालों को सियासी निज़ाम का हिस्सा बनाया जाए। याद रहे कि दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों को वोट और इलेक्शन लड़ने का हक देने की बहस पहले भी होती रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने का हक तो मिल गया है, मगर इलेक्शन लड़ने का, अभी बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन लड़ने का हक देने के लिए हुकूमत को आईन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल 63C को अगर देखा जाए तो इसके मुताबिक ऐसा कोई भी शख्स पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता जिसके पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हो। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन अरकान पार्लियामेंट पर नाअहली की तलवार भी लटक रही है। तहरीक इंसाफ की रुकन पार्लियामेंट कंवल शोजब और मलिका बुखारी, इसके साथ साथ तशवीन सफदर को भी दोहरी शहरियत की वजह से नाअहल करार देने की नून लीग की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी दोस्त और मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी, और जो कि अभी दौरे पर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे, और वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा को भी दोहरी शहरियत के हवाले से मुश्किलात का सामना रहा है। मगर अब हुकूमत चाहती है कि दोहरी शहरियत रखने वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए ताकि ये कानूनी कदगन दूर कर दी जाए। तो दोहरी शहरियत के मामले पर जो मीटिंग हुई है और काबीना ने फैसला किया है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, ये काबीना ने फैसला किया है कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को वोट का हक, खैर ये बात तो हो ही रही थी, लेकिन पार्लियामेंट में उनको रिप्रेजेंटेशन, यानी वो अगर चाहते हैं पार्लियामेंट का मेंबर बनना तो वो भी उनको हक दिया जाए। इसके लिए तो अमेंडमेंट चाहिए। और थोड़ा सा बताइए कि कभी मुश्किल पेश नहीं आती आपको इन मामलात को भी डिफेंड करने में, मद्देनजर अगर रखें इमरान खान के गुज़श्ता बयानात को और स्टैंड्स को पीटीआई के? देखें, जो अपना जिसको कहते हैं ना, एक ही बात पे अड़ जाता है और वो उसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसी पे सर मार मार के अपने आप को ज़ख्मी करता है, तो वो तो बहुत ही लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप होती है कि आपने जो आपकी एनवायरनमेंट होती है उसको देख के आपने फ़ैसले करने होते हैं, और कई फ़ैसले मुश्किल होते हैं। इसलिए ये जो आपका एक बार बार करने का कि जी ये यू टर्न है, वो टर्न है, मुझे बताएं, आप 6 साल वही बात करते जाएं, वही बात करते जाएं, वही बात करते जाएं, आपको लोग क्या कहेंगे? आपको तो लोग कहेंगे ना कि ये बेचारा रह गया है, ये अड़ गया है। सो सिचुएशन चेंज होती है, मुल्क के हालात चेंज होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स है उनमें फ़र्क आता है। आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान की वॉर के मुतालिक अमरीका आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले क्या कहता था और आज क्या कहता है। तो आपने उसको तो ट्रम्प को इस पे तो बात करेंगे, अंदलीब साहब, इस पे तो बात होगी कि वो अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात है। इस पर बताइए कि क्योंकि देखिए कुछ प्रिंसिपल स्टैंड्स होते हैं, और ये बाकायदा कोट अनकोट खान साहब का ही जुमला है कि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड्स है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है सिंपली। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैसे यकसर बदल गया, ये समझ से बालातर बात दिखाई दे रही है। आप कह रही हैं, अब ठीक कह रही हैं कि इवॉल्व करता है इंसान, सोचता समझता आगे बढ़ता है, लेकिन ये कुछ मामला तो ऐसे होते हैं इसमें भी इवॉल्व किया उन्होंने। देखिए, एक प्रिंसिपल फैसला हमारा ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस मुल्क को चलाते हैं 20 बिलियन वो भेजते हैं रेमिटेंसेस में, ठीक है। अब उनकी बहुत देर की डिमांड है कि हमारी वोटिंग हो, और आपको याद है वाहिद जमात थी जिसने कि ओवरसीज़ की वोटिंग के लिए लड़ा, केस भी लड़ा और सियासी तौर पे भी लड़ा, और अब वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आए। अब उसके खदोखाल क्या होंगे, क्या उनको अपनी शरीयत छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़नी पड़ेगी, ये तो बाद में डिसाइड होगा। पहले तो हमने हक देना है कि अगर आप मुल्क से बाहर रह रहे हैं और आप मुल्क की सियासत के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। प्रिंसिपली तो हमने उसको एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में पाकिस्तान के अंदर, तो उसको हमें सियासी धारे में भी लाने का फैसला किया है। अब इस फैसले पे क्या क्लॉजेस होंगे, क्या चीज़ें चेंज होंगी, क्या चीज़ें वही रहेंगी, ये तो कमेटी बनेगी, इसके ऊपर वो सारी चीज़ें देखेगी, लॉ देखेगी, पॉसिबिलिटीज देखेगी, फिर डिसाइड करेगी। तो यानी इसका मतलब है कि ये बात तो हम सारे तौर पे कह सकते हैं कि शौकत अजीज और मोइन कुरैशी जैसे लोग नहीं आएंगे। और ये जो आपने बात की कि मतलब इस पर तो डिस्कस हुआ होगा कैबिनेट में कि अगर कोई बनना चाह रहा है पार्लियामेंट का मेंबर तो फोगो कर दे जहां की दूसरी नेशनलिटी उसके पास है, या इस पर डिस्कस नहीं हुआ? अभी ये बात की बात है, डिस्कस होना अभी तक नहीं हुआ डिस्कस इस पर, क्योंकि यहीं से तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। जी, आप सही कह रहे हैं, और ये सारी बातें हमारी कमेटी डिसाइड करेगी, जिसने ये सारी चीज़ें सामने रखनी है। लीगल एस्पेक्ट देखना है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखना है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट देखना है। तो अभी तो वो लॉ फ्रेम नहीं हुआ, क्योंकि आपको भी पता है अमेंडमेंट की ज़रूरत है, लेकिन प्रिंसिपली ये डिसाइड हुआ है कि हाँ जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्योंकि टैलेंट बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, एक्सपर्टीज़ बहुत है, तो जब हम लेके आते हैं और फिर उनको मुशीर बना देते हैं, आप लोग ही बैठ के पूरा दिन टीवीओं पे कहते हैं जी मुशीर था, ये फलाना था, ये तो इलेक्ट होके नहीं आया,
تو ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز کا ٹیلنٹ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، ایکسپرٹیز ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو سیاسی دھارے میں لانا بالکل یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے پرنسپلی کہ اوورسیز پاکستانیز بھی حق رکھتے ہیں اور یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہ کہیے گا جو بھی قانون بنتا ہے یا کوئی تبدیلی آتی ہے یا کوئی بھی ہدایت جاری ہوتی ہے تو اس کا ایک پرسپیکٹیو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کا پس منظر بھی دیکھا جاتا ہے، کن حالات و واقعات میں ایسا ہوا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ اس کو مد نظر رکھا جائے تو تحریک انصاف کے متعدد ارکان اسمبلی پر ڈوئل نیشنل کی تلوار لٹک رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے تو کچھ ہو بھی چکے ہیں نااہل، لیکن اب پی ٹی آئی کے کچھ ارکان ہیں جو کہ جن پر نااہلی کی تلوار ہے. تو کیا اس سے بچنے کے لیے نہیں، کیونکہ تاثر یہ بھی بن رہا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، خود ہی سوچیں کہ آپ 3-4 بندوں کی خاطر اتنا بڑا جو آپ کا 3 ملین لنڈن میں اور باقی میں ہے، آپ ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو بات ہی ریڈیکیولس ہے. بات کیا ہے، ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنا بیسٹ ڈاکٹر، بیسٹ انجینئر، بیسٹ بینکر، بیسٹ اسٹریٹجی میکر اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستانی، اور وہ باہر کی ملکوں کو خدمت کر رہا ہے، وہ شاید ہی کسی ملک کے پاس ہو. اور اگر ہم نے اس کو سیریسلی انوالو کرنا ہے اور اس کی ایک اونرشپ لانی ہے کہ وہ صرف کنسلٹنٹ نہ رہے، وہ صرف ایڈوائزر نہ رہے، وہ اس دھارے میں آئے، تو ہم نے یہ پورا چینج اس کو کرنا ہے. جی اچھا، یہ جو آپ نے یہ فلوٹ کیا ظاہر ہے آئیڈیا، اور آپ نے ظاہر ہے آپ اس پر بلیو بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اب دیکھنا ہے کہ دیگر جماعتوں کا ریئیکشن کیا ہوگا. اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، اور آرٹیکل 63C کو اگر دیکھا جائے، اس کو ریچ کیا جائے، تو اس میں تو باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے، پوری وضاحت سے ہم نے دکھایا بھی ہے، ہم نے اس سے پہلے بتایا بھی ہے. تو آپ کے پاس تو اگر سینٹ میں دیکھا جائے تو چیئرمین سینٹ کے معاملے پر بھی آپ کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں سینٹ میں. اگر کوئی بھی اس طرح کی بات کی جائے، قانون سازی کی جائے، تو کس بنیاد پر آپ نے یہ سوچا کہ ایسا ہو جائے گا اور اپوزیشن بھی آپ کا ساتھ دے گی اس میں؟ آپ وہ والے لوگ ہیں جنہوں نے جب خان صاحب کی 1 سیٹ تھی اور پچھلی دفعہ 30 سیٹیں تھیں، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ 22 سال آپ کہتے رہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گورنمنٹ میں آئے. 2 جو مورثی جماعتیں ہیں جن کے بچے اور گرینڈ چلڈرن تیار ہو گئے ہیں، آپ نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا پاکستان میں. یہ ہو گیا، اتنی بڑی بات ہو گئی. میرا خیال ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اور ابھی تو ہم نے اس پہ ایک کنسیپچول اگریمنٹ کی ہے. اس کے ہمارے کانسٹیٹیوشنل لائرز بھی، ہمارے پولیٹیکل جو ہیں ایڈوائزرز بھی، وہ سارے بیٹھیں گے، پورا اس کو دیکھیں گے، پھر ہم باقی پارٹیز سے بات کریں گے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس پروسیس پہ ٹائم لگتا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پروسیس پہ ٹائم لگتا ہے، لیکن پرنسپلی جب آپ اگری کریں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، ملک کے مفاد میں ہیں، ہم انوالومنٹ اور انگیجمنٹ چاہتے ہیں اپنے بیسٹ برینز کے ساتھ، تو یہ تو اس حکومت میں بڑا مشکل کام دکھائی دیتا ہے. کوئی اگریمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کا کسی بھی معاملے کو لے کر اس وقت بہرحال دکھائی نہیں دے رہا، سوائے اس بلاول بھٹو زرداری کے اس ٹویٹ کے جنہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی وہ سپورٹ کریں گے. یہ کہیے گا کہ یہ جو آگے بڑھتے ہیں ڈوئل نیشنل سے تھوڑا سا، یہ جو ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، کس سلسلے میں ملاقات ہوئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں موقف سب کو معلوم ہے، کس طریقے سے وہ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا یہ سب کچھ، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے، وضاحت دیجیے. اس کو آپ دیکھیں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ سینٹ میں الیکشنز ہونے ہیں مارچ میں بھی، آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی نہیں، تو ہمارے پاس میجورٹی تب بھی آ جائے گی، کچھ مہینے کی بات ہے. اور اس میں تو جو پروسیس ہے ڈوئل نیشنلز اور یہ سارا پروسیس، اس میں تو 6-8-10 مہینے لگیں گے، تو اس میں بھی ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی انشاءاللہ آ جائے گی. اب جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے، آئی تھنک شبلی رحمان صاحب جو لیڈر ہیں سینٹ کے، انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بتایا تھا کہ جی شبلی فراز صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو جا کے ساری ڈیٹیلز بتا دی ہیں اور ان کو وارن کر دیا ہے کہ اگر وہ جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں پیسہ چلانے کی، اور ادھر ادھر جو ان کی پرانی عادت ہے 15 سال سے. لیکن مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ آپ این آر او مانگنے آئے تھے اور وہ انہوں نے اسٹریٹ اوے منع کر دیا آپ کو، کوئی این آر او وہ آپ کو نہیں دیں گے. مولانا تو میرے خیال ہے آج 10 مہینے ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی کل حکومت گری کہ پرسوں حکومت گری، تو کوئی نہیں گری. تو مولانا کی باتوں پہ آپ جائیں گے، اتنی سیریسلی لیں گے تو پھر تو آپ سیاست چھوڑ ہی دیں. تو اس لیے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے مولانا صاحب کو بہت سیریسلی لیا
اور خود چل کے گئے ان کے پاس اور ان سے بات چیت کی. جو بھی بات چیت ہوئی, جو آپ کا موقف ہے اپنی جگہ, مولانا کا اپنی جگہ. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمارے سامنے سب کے سامنے پیش کر رہی تھی. یہاں پر ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد مزید اہم معاملات ہیں جن پر بات ہونی ہے. نیا پاکستان دیکھتے رہیے, بریک کے بعد آتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کو یا پاکستانی حکومت کو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ کیا ہے, تو وہ معیشت سے جڑا مسئلہ ہے. معاشی صورتحال جس طریقے سے جس طرف جا رہی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو, اور اسی کی وجہ سے اپوزیشن کا پریشر بھی زیادہ بلٹ ہو رہا ہے اس پر. اب ایسی صورتحال میں ورلڈ بینک کی جانب سے ایک رپورٹ کا آنا جس میں گزشتہ حکومت کی جو ترجیحات تھی معیشت کو لے کر اور جو دعوے تھے ان دعووں کے بالکل برعکس ایک پکچر دکھائی گئی ہے, اور اس حکومت کا بھی جو ایک سال ہے اس کا بھی تھوڑا سا اس میں خاکہ پیش کیا گیا. پاکستان کو اس وقت شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے. ضرورت سے کم ٹیکس جمع کرنا, آمدن سے زیادہ اخراجات اور غیر دستاویزی معیشت سمیت کئی مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی معیشت مسلسل وینٹیلیٹر پر ہے. آئی ایم ایف ہو یا مختلف ریٹنگ ایجنسیز ہوں, بیشتر عالمی معاشی ادارے پاکستان کی معاشی کوتاہیوں کی بار بار نشاندہی کرتے رہے ہیں, اور اب ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ میں بھی اس حوالے سے پاکستان کو مزید کوتاہیوں سے آگاہ کیا گیا ہے. ورلڈ بینک کے مطابق ان خامیوں پاکستان کے بجٹ کی ساکھ مزید گر گئی ہے اور پبلک فائنانس مینجمنٹ کا نظام بھی بگڑ چکا ہے. روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا کی خبر کے مطابق ورلڈ بینک نے اپنی ڈرافٹ رپورٹ میں پاکستان کے معاشی انتظام سے متعلق 31 شعبوں میں رینکنگ میں کمی کی ہے. خبر کے مطابق اس رپورٹ میں 2015 سے 2018 تک کی پاکستان کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے. جب نون لیگ برسر اقتدار تھی تب کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ اپنے دور حکومت کو معاشی اعتبار سے پاکستان کے لیے بہترین قرار دیتی ہے, مگر ورلڈ بینک کی اس رپورٹ میں نون لیگ کی معاشی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق اس دوران پاکستان کے اخراجات اپنی آمدن سے زیادہ رہے اور ٹیکس کلیکشن ضرورت سے کم رہا. حکومت اپنے کھاتوں کا مؤثر انٹرنل آڈٹ کرانے میں ناکام رہی اور پاکستان کے اندرونی معاشی آپریشن میں بھی غیر شفافیت دیکھی گئی. خبر کے مطابق ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ کا 2012 کی رپورٹ سے اگر موازنہ کیا جائے تو پاکستان کی معاشی کارکردگی تقریباً ہر شعبے میں بری رہی ہے. 2012 میں پاکستانی معیشت کو 5 شعبوں میں اے گریڈ دیا گیا تھا, مگر 2015 سے 2018 کی بات کی جائے تو کسی بھی انڈیکیٹر میں پاکستان کو اے گریڈ نہیں ملا ہے. 2012 میں پاکستان کو صرف 6 شعبوں میں کم ترین اسکور ملا تھا, مگر آج 13 شعبوں میں پاکستان کو کم ترین اسکور ملا ہے. اس کے علاوہ رپورٹ میں 18ویں ترمیم کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا اور صوبوں کو وسائل کی منتقلی کے حوالے سے پاکستان کی رینکنگ میں بہتری بھی کی گئی ہے. مگر مجموعی طور پر اس رپورٹ میں پاکستان کی معاشی کارکردگی کو لے کر بری خبریں سامنے آئی ہیں. رپورٹ پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہیں نون لیگ کے رہنما محمد زبیر صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کہیے گا, ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ نون لیگ کی حکومت کے 3 سالوں پر مشتمل ہے جس میں ٹیکس کلیکشن, آمدن سے زائد اخراجات اور غیر شفافیت سے متعلق کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں. اور تحریک انصاف کا بھی جیسا آپ کو پتا ہے موقف رہا ہے کہ نون لیگ کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت معاشی بحران کا سامنا ہے. ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیانیے کو تقویت نہیں بخش رہی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں تقویت بخش رہی, بیکاز فیکٹس بالکل مختلف ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ تھوڑا سا سائڈ پر رکھ کے میں فیکٹس بتا دوں. جن سالوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں پاکستان میں جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے جس کا ذکر ہے اور کنسرن شو کیا گیا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے سال تھے ٹیکس کے حوالے سے. پی ایم ایل این کی حکومت کے 5 سالوں میں ٹیکس ریونیو ڈبل ہوا ہے. 1946 بلین ہوتا تھا جب ہماری حکومت آئی تھی, اور جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہ 3850 بلین روپیز پہ چھوڑا تھا. کبھی 5 سال میں ڈبل نہیں ہوا تھا ٹیکس کلیکشن, اور 4 سال 5 میں سے 4 سال 20% گروتھ تھی. 1 سال سب سے کم جو تھی وہ 13% تھی. اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا کتنا زبردست تیزی سے ریونیو بڑھ رہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس میں مائنس میں گیا ہے ٹیکس ریونیو, باوجود اس کے کہ انفلیشن اتنی ہائی ہے, باوجود اس کے کہ ڈی ویلیویشن میسو اسکیل پر ہوئی ہے. یہ 2 ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنے میں آٹومیٹکلی آپ کو
فائدہ پہنچاتی ہے, اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہوتی. سو نیگیٹو فار دا فرسٹ ٹائم ان مور دین 5 years. بائی دا وے ایون پیپلز پارٹی کے وہ جو دور تھا 5 سال کا, اس میں بھی اچھا ریزنیبل گروتھ تھی, لیکن جو ہمارے 5 سال تھے تو زبردست تھا. دوسرا جو انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ ایکسپینڈیچر کا جہاں تک دیکھا جائے وہ ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ سے کمپیریزن, کہ جی آپ کا جو تخمینہ آپ کا جو ایکچوئل ریونیو ہے مائنس ایکسپینڈیچر, اور ایکسپینڈیچر چونکہ زیادہ ہوتے ہیں ہمارے تو فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے. تو فسکل ڈیفیسٹ جو ہم نے کنٹین کیا تھا فار موسٹ آف 5 years وہ تو بہت ریزنیبل تھا. اور اسی وجہ سے ورلڈ بینک کا جو دوسرا اس کے ساتھ ادارہ ہے IMF, ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 3 سال کا IMF کا پروگرام کمپلیٹ کیا ٹو دا سیٹسفیکشن آف IMF. اس میں تمام یہ چیزیں اہداف ہیں. اس میں آپ کو بتاتا ہوں غلطی کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. ورلڈ بینک کی رپورٹ پر آتا ہوں میں کہ کیا ہوا کیا ہے. دیکھیں وہ آئے اور انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ دسمبر 2018 میں شروع ہوا ریویو یا آڈٹ جو بھی تھا, اور منسٹری آف فائنینس کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ورلڈ بینک کے, اور ابھی جون 2019 میں یہ رپورٹ آئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اتنی 3 years کا ہے یہ نہیں, بٹ اس میں صرف بتا رہا ہوں نا, آئے تو وہ ابھی تھے نا, اس وقت تو نہیں کر رہے تھے. لکھا ہوا نا یہ جو, اگر آپ خبر دیکھیں گے کہ انہوں نے ان سالوں کے لیے جو ریویو کیا وہ دسمبر 2018 سے شروع کیا اور جون 2019 میں جا کے اپنی رپورٹ دی. اب بیٹھے ہیں یہاں حفیظ شیخ صاحب اور ان کی ٹیم بیٹھی ہے, نااہل انکمپٹنٹ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. جب تک آپ پراپرلی بتائیں گے نہیں یہ تمام فیکٹس, جب تک اعداد و شمار تمام آپ نہیں, لیکن زبیر صاحب اس میں جو دکھایا نا, اس میں ہم نے بھی ظاہر پڑھا ہے, اس پہ تھوڑا سا یہ جو 7 پلرز دیے گئے ہیں ان کے 31 انڈیکیٹرز ہیں, اور وہ سارے انڈیکیٹرز یعنی جب تقابل کیا ہے 2012 سے اور ان 3 سالوں کا, تو اس میں آپ کو 5 A's ملے تھے اور 10 C's ملے تھے, اور یہاں جو آپ کے 3 سال ہیں اس میں 13 D's آپ کو ملے, یعنی بالکل باٹم پہ تھی. اور ٹرانسپیرنسی کو لے کر کافی ایشوز اس میں ہیں, اسیٹس لائبلٹی مینجمنٹ کو لے کر اور دیگر معاملات ہیں, ڈسٹریبیوشن کو لے کر بہت سے کہا گیا ہے کہ کوئی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سننے والے بھی, اور ظاہر ہے آپ کا بھی بیک گراؤنڈ فائنینس کرنی ہے, یہ اسی طرح سے ایک آڈٹ ہوتا ہے. اور میں اگر جس زمانے میں CFO ہوں اور زبردست اپنی طرف سے کام کر کے گیا ہوں, 2 سال کے بعد جب آڈٹ ہوگا اور کوئی اور CFO ہوگا, اگر وہ آڈٹ صحیح نہیں کرائے گا تو میرا رزلٹ خراب لگے گا. ابھی میں نے آپ کو فیکچول بتایا ہے کہ ریونیو جو سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے جس کے بارے میں کنسرن شو کیا ہے, ہم نے ڈبل کیا. پاکستان کی تاریخ میں کب ڈبل ہوا ہے؟ 20% پر اینم گروتھ ہوئی ہے. تو میں اس رپورٹ کو کیسے آپ کے بتانے میں, آپ کے ڈیبیٹ کرنے میں, آپ کے آرگیو کرنے میں, جب کوئی آڈیٹر آتا ہے تو کیا آپ نے ان کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے افیکٹولی مینج کیا پاکستان کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے اپنے 1 سال کے حوالے سے بھی اس نے کہا ہے کہ جی ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. اصل میں یہی کہا ہے کہ 1 سال جو یہ ان کا ہے اس میں بھی وہ جو روش ہے جس کو بدلنا چاہیے تھا وہ انہوں نے بدلا نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ورلڈ بینک کی طرف سے یہ رپورٹ آنا, اگر میرے سے سوال پہ تو بالکل کوئی دیکھنا, کوئی رپورٹ ہارڈ فیکٹس کو نہیں ریپلیس کر سکتی ہے. جب میں اور آپ اور کوئی شخص بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ارجنٹینا کی اکانومی اچھی ہے یا جرمنی کی یا انڈیا کی یا چائنا کی, وہ کس بیسس پر کہتے ہیں؟ ہارڈ فیکٹس پر کہتے ہیں نا. ریونیو گروتھ کیا ہے, ٹیکس ٹو GDP کیا ہے, ایکسپینڈیچر کیا ہے, فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے, گروتھ کیا ہے. تو وہ ہارڈ فیکٹس تو نہیں چینج ہوئے نا. تو ہارڈ فیکٹس اگر چینج نہیں ہوئے تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خراب سال تھے یہ 3 سال؟ مجھے تو بالکل میری تو سمجھ سے باہر ہے. سو وی آر ایبسولوٹلی سیٹسفائڈ. اینڈ بائی دا وے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں اور یہ اچیومنٹس گنوا رہا ہوں, اگر یہ ہم صرف میں نہیں کہہ رہا PMLN کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے, جو سب سے بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں, گلوبل ریٹنگ ایجنسیز, موڈیز, اسٹینڈرڈ اینڈ پور, وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کنسسٹنٹلی ریٹنگز ہماری کیوں امپروو کر رہی تھی؟ وہ اس لیے امپروو کر رہی تھی کہ ہماری اکنامک پرفارمنس ہر سال بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی تھی, اور ہم نے بہترین باوجود اس کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے جو کہ آپ کو پتہ ہے. زبیر صاحب آپ نے خیر اس رپورٹ کو تو آپ نے رد کیا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ اب اگر تھوڑا سا اس کو ریڈ کیا جائے ڈیٹیل میں تو فسکل بجٹ جو ہے وہ پالیسی بیسڈ نہیں ہے. یہ ایک بڑا ہماری اکانومی کا بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو لے کر یہ میثاق معیشت والی جو بات تھی, یعنی پالیسی کو کنٹینیو کیا جائے, ایک حکومت آئے تو دوسری اس کو لے کر چلے اور پھر اہداف کو حاصل کیا جائے, کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے؟
نہیں میں نہیں ایکچولی یہ اس کو مس انٹرپریٹ دیکھیں میثاق جمہوریت ایک چیز ہے. میثاق جمہوریت میں آپ نے فنڈامنٹلز جو آپ کی نہیں میثاق معیشت کی بات کی میں نے, میثاق معیشت. جی میں آ رہا ہوں میں کیونکہ کنفیوز کرتے ہیں نا, اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے تو میثاق معیشت کیوں نہیں ہو سکتا. میثاق معیشت اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا بنیادی ڈفرینس ہی معیشت کے حوالے سے ہوتا ہے. میں کوئی سوشلسٹ ٹائپ اکانومی کو لے کے جانا چاہتا ہے, کوئی سینٹرلائز کرنا چاہتا ہے, جو کوئی فری مارکیٹ اکانومی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. اب سپوز کریں کہ میرا اپنا نقطہ نظر کے حوالے سے ڈسکاؤنٹ ریٹ اتنا نہیں بڑھنا چاہیے تھا جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے, مانیٹری پالیسی سے مجھے شدید اختلاف ہے, بٹ مجھے یہ رائٹ تو دینا ہے نا کہ یہ حکومت ہے, ان کی اپنا تھنکنگ ہے. تو میثاق کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ڈسکاؤنٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ اسی طرح سے فسکل پالیسی پر ہے کہ کیا وہ اہداف ہیں جس پر ایگری کرنا ہے. جنرلی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جہاں آپ نے مثال کے طور پر انٹرنیشنل کانٹریکٹس کیے ہیں, کمٹمنٹس کیے ہیں, وہ جاری رہنی چاہیے. وہ میرا خیال ہے وہ جاری رہنے چاہیے, لیکن ہر حکومت کی اپنی ثواب دید ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, مریم نواز نے آج ٹویٹ کیا اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور اسی خبر سے متعلق, رپورٹ سے متعلق کیا تھا, تو کیا انہوں نے پڑھا نہیں یا بریف نہیں کیا گیا تھا انہیں کہ متعلق کس دور سے متعلق خبر ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں, ایک تو میں ان چیزوں میں نہیں جاتا کہ وہ ٹویٹ ہوا پھر کوئی کہتا فیک تھا نہیں تھا. اب میرے لیے اہم چیز یہ ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے جو آج آپ نے مجھے بٹھایا ہے کہ وہ ورلڈ بینک رپورٹ پر پی ایم ایل این کا موقف کیا ہے, ٹویٹ کیا تھا, وہ کیوں کیا تھا, یا فیک اکاؤنٹ ان کا استعمال کیا گیا تھا. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مائی پوزیشن. اور اس کے اندر میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے بائی دا وے, مجھے تو میں اتنا بزی تھا, بٹ اس سے قطع نظر وہ رپورٹ کی اہمیت یا ادروائز تو نہیں چینج ہوتی ہے نا. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما اور اپنا موقف دے رہے تھے. یہاں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نیا پاکستان. کچھ بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی, جو کہ خاصا مثبت رہا. اب اس دورے سے پاکستان کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیا کچھ اس دورے کے دوران ہوا, اس پر بات بھی کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ دار ہمارے ساتھ بھی ہوں گے, لیکن پہلے ذرا اس دورے سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر دیں اور ریفریش بھی کر دیں. وزیر اعظم عمران خان کا پہلا دورہ امریکہ مثبت رہا اور اس کی اہم اور بنیادی وجہ افغان امن مذاکرات میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دورے میں امریکہ کو افغان امن مذاکرات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی تھی اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے طالبان قیادت سے ملاقات کی پیشکش بھی کی. اور اب یہ لگتا ہے کہ اس دورے کے مثبت اثرات نظر آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. طالبان قیادت نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی حامی بھر لی ہے. وزیر اعظم عمران خان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر امریکہ گئے, جہاں ان کی ملاقات صدر ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ہوئی. وزیر اعظم نے اپنے دورہ امریکہ میں کہا تھا کہ جب وہ پاکستان جائیں تو وہ طالبان قیادت سے ملاقات کریں گے اور انہیں قائل کریں گے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں. اور عمران خان کے اس بیان کے بعد اب طالبان کی طرف سے بھی مثبت رسپانس ملا ہے. کل BBC اردو سے گفتگو کرتے ہوئے دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین کا یہ کہنا تھا کہ رسمی طور پر اگر پاکستان سے دعوت ملی تو پاکستان جائیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بیرونی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کے بعد وہ تمام افغان فریقین کے ساتھ ساتھ افغان حکومت سے بھی ملاقات کریں گے, اور یہی بات انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کہی. سہیل شاہین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان سے دعوت ملی تو طالبان قیادت ضرور اس پر غور کرے گی. سہیل شاہین نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو بھی سراہا. اس سے پہلے فروری 2019 میں طالبان کا وفد پاکستان سے ملنا چاہتا تھا, لیکن افغان حکومت کی تشویش کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اس وقت کے افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کا ایک وفد پاکستان کا دورہ کرے گا اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوگی. لیکن افغان سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق افغان حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان, یہ بڑی عام بات ہے, یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان طالبان وفد کے ساتھ ملے تو وہ پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات مؤخر کر لیں گے. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس مرتبہ افغان حکومت کی رضامندی سے مل رہے ہیں اور اب وزیر اعظم عمران خان طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ کریں گے تاکہ طالبان آنے والے انتخابات میں حصہ لے. صرف افغان حکومت ہی نہیں, اب امریکہ بھی پاکستان کی کاوشوں اور خطے میں اس کی اہمیت کو سراہ رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ بیان ہونے والی ملاقات میں بھی
جو یہ بات کی گئی تھی جب امریکہ صدر سے پوچھا گیا کہ اب پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس پر امریکی صدر کا یہ کہنا تھا کہ بہت کچھ کر رہا ہے اور دوسرے ممالک کی نسبت افغانستان سے متعلق پاکستان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ افغانستان میں لاکھوں جانیں بچا سکتا ہے۔ سفارتی سطح پر دورہ امریکہ پاکستان کامیابی ہے پاکستان کی۔ امریکہ نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے، کسی قسم کا ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے دونوں ممالک کے تعلقات 1.5 سال سے سرد بحری کا شکار تھے، لیکن اب ایک مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ جلد از جلد افغانستان سے اپنی فورسز کا انخلا چاہتا ہے اور اس کے لیے امریکہ کو پاکستان کی اشد ضرورت ہے۔ افغان امن عمل مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، اور پاکستان خطے میں قیام امن میں اپنا کردار ادا کر کے کریڈٹ لے سکتا ہے، اور اس امن کا فائدہ خود براہ راست پاکستان کو بھی ہوگا، کیونکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں خود بہت نقصان اٹھا چکا ہے۔ یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور مزید بھی عام ایشوز پر بات ہوگی۔ دیکھتے رہیے نیا پاکستان۔ اب جس ایشو کی بات کریں گے وہ کرکٹ سے جڑا ہے اور ینگ پرومسنگ وائبرنٹ کرکٹر سے جڑا ہے۔ بہت ہی گردش کر رہی ہے یہ خبر سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے 2 نوجوان کھلاڑی اسکینڈل کی زد میں آ گئے ہیں۔ پاکستان کے اوپننگ بیٹسمین امام الحق پر لڑکیوں کو مبینہ طور پر بے وقوف بنانے اور انہیں دھوکہ دینے کے الزامات ہیں، جبکہ قومی کرکٹ ٹیم کے ابھرتے ہوئے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن پی سی بی اس سارے معاملے پر اب تک خاموش دکھائی دیتا ہے۔ پی سی بی کی یہ خاموش تماشائی کی پالیسی کچھ سمجھ سے بالا تر دکھائی دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر امام الحق کی لڑکیوں کے ساتھ مبینہ گفتگو اور کچھ تصاویر وائرل ہیں، جبکہ ایک خاتون کے نام سے چلنے والے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امام الحق کی بیک وقت 7 سے 8 لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ واٹس ایپ پر مبینہ گفتگو کے اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد سے اوپننگ بیٹسمین کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ امام الحق پر اپنے کریئر کے آغاز سے ہی سفارشی، وہ تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پرچی کے نعرے بھی بلند ہوئے، سفارشی کھلاڑی ہونے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں، لیکن اس بار معاملہ مبینہ طور پر لڑکیوں سے دھوکہ دہی کا ہے۔ صرف امام الحق ہی نہیں ایسے الزامات کی زد میں، بلکہ قومی ٹیم کی جانب سے ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے بھی ایک تصویر وائرل ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید تصاویر جلد سامنے آئیں گی۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوشل میڈیا پر الزامات کو کھلاڑیوں کا ذاتی معاملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کا ذاتی معاملہ ہے اور اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ایسے تنازع کی زد میں آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے 27 ستمبر 2017 کو آل راؤنڈر اماد وسیم کی بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو اور اسکرین شاٹس وائرل ہو گئے تھے، جس میں اماد وسیم افغان خاتون کو مبینہ طور پر شادی کی پیشکش کر رہے تھے، لیکن اماد نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ اس وقت بھی پی سی بی نے اس معاملے کی کوئی انکوائری نہیں کرائی تھی اور یہ معاملہ جو ہے ویسے ہی آگے چلتا رہا۔ ہمارے سامنے پڑوسی ملک انڈیا کی ایک مثال ہے، جہاں 2 کرکٹرز نے ایک ٹی وی شو کے دوران خواتین کے بارے میں نازیبا جملے کہے تھے، اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے 2 کھلاڑیوں کے ہاردک پانڈے جن کا ایک نام ہے اور دوسرا راہل ہیں جن کو معطل کر دیا تھا۔ ایک میسج اکراس دی بورڈ گیا تھا یہ بھارت میں، تاکہ مستقبل میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ اب پی سی بی پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے سخت پالیسی اپنائے اور ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا ٹریننگ بھی دی جائے۔ اس پر مزید بات کریں گے کرکٹ کے سکندر بخت نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سکو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اب ان لڑکوں کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے آئے ہو ابھی بیٹھو تو صحیح، مطلب اسٹیبلش تو ہو جاؤ، اس کے بعد تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ فوکس ان کا آؤٹ ہو جاتا ہے اس طرح کی کنٹروورسیز میں پڑھ کے اور پھر پرفارم بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ یار جب سے دنیا بنی ہے، دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی لڑکی کے اوپر ہوا، جب دنیا ختم ہوگی اس وقت بھی لڑکی کا اور لڑکے کا مسئلہ چلتا رہے گا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے دھوکہ کیا دیا ہے۔ آج تک آپ لوگوں نے یہ نہیں پوچھا ان لڑکیوں سے کہ بھائی وہ لڑکیاں کون تھیں جو بغیر مطلب یہ کہ جان پہچان کے آپ ان کے کمرے میں اگر پہنچ جاتی ہیں یا ان کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہی ہیں، تو کیا یہ لڑکے کا قصور ہے؟ میں تو بالکل لڑکوں کو سپورٹ کرتا ہوں اس معاملے میں کہ بھائی لڑکے ہیں، وہ اگر کوئی لڑکی ان سے بات کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو گیا کہ یار آپ اس کے اوپر ایکشن لے لیں۔ کس بات کا ایکشن لے لیں؟ انڈیا میں جو کیس ہوا تھا اس میں انہوں نے خواتین کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے تھے
ان دونوں حضرات نے خواتین کو ڈیگریڈ کیا تھا اور انہوں نے خواتین کو ایک مطلب معمولی سا ایک ٹیشو پیپر سمجھ کے اس طرح کی انہوں نے ان کے لیے بات کی تھی، تو جس کے اوپر پوری خواتین ان کے خلاف ہو گئی تھی، تو وہ الگ کیس تھا۔ یہاں پہ تو کوئی یہ نوجوان لڑکے ہیں، وہ لڑکیاں کیوں گئی ان کے پاس؟ کس نے کہا تھا؟ کیا انہوں نے ان کو گھر سے اغوا کروایا تھا؟ کیا اوپر سے جہاز سے اتروایا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کیا دھوکہ دیا؟ آپ یہ تو بتائیں، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ انہوں نے دھوکہ دے گی کون سے؟ بس آپ کی جو باتیں ہیں نا، وہ آپ کے دور میں واٹس ایپ نہیں تھا، یہ اچھی بات ہے آپ کے لیے، ورنہ جیسے آپ کے خیالات۔ اچھا یہ کہے گا کرکٹ یعنی پی سی بی کو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک کھلاڑی ہے جس کو ظاہر ہے گروم کیا جاتا ہے، اتنا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، پھر وہ پاکستان کے لیے پرفارم کرتا ہے، ان چیزوں میں اگر وہ پھنس جاتا ہے تو پھر تو معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں، اس کا پورا کریئر بھی اسپوائل ہو سکتا ہے اس سے۔ وہ مرد ہیں، مرد مطلب ہے کہ مرد ہے، وہ اگر اس کا کوئی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی، افیئر چل گیا تو کیا ہو گیا؟ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا، دیٹس آل۔ اس میں سارا قصور تو لڑکیوں سے بھی تو پوچھیں کہ آپ ان کے گھر کمرے میں کیوں گئی؟ وہ ایک خاتون کی ویڈیو چل رہی ہے کہ وہ اور وہ دونوں ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، تو وہ گاڑی میں پہنچی کیسے؟ کیا وہ اس نے اس کو گن پوائنٹ پہ لے کر آیا تھا امام؟ میں یہاں پہ تو لڑکوں کو سپورٹ کروں گا، اس میں کوئی لڑکوں کا قصور نہیں ہے، اس میں 90% 99% جو ہے لڑکیوں کا قصور ہے کہ وہ کیوں گئی ان کے پاس۔ اگر گئی ہو تو ان کو ساتھ دھوکہ ہوا تو وہ ان کا قصور ہے، لڑکوں کا نہ دینے والے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ سکو مطلب یہ تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے۔ نہ بالکل کچھ نہیں ہے، کیا دھوکہ دیا ہے؟ اچھا آپ بتائیں سہیل، آپ کے پاس کیا ہے کہ انہوں نے یہ دھوکہ دیا ہے؟ کیا ان سے وعدہ کیا تھا شادی کروں گا میں؟ اور مطلب اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں نا کہ متعدد لڑکیوں سے وہ آ رہا ہے کہ وہ مزید بھی آئیں گے اس طرح کے۔ تو بھائی آپ بھی خوبصورت آدمی ہو کہ آپ کو لڑکیاں فون کریں تو پھر کیا آپ کا قصور ہے؟ بتائیے، اس سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کرکٹ کے سکندر اپنے جو جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں چیزوں کو بیان کر رہے تھے۔ پروگرام نیا پاکستان میں بس اتنا ہی۔ مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم۔ ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔